पिछले 80 सालों में तकरीबन 80% टेरिटरी इजराइल को देने के बाद फाइनली बहुत सी मगरबी रियासतों ने आज फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे मगरबी ममालिक के इस एक्ट की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इससे फ़लस्तीनी रियासत को क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे इजराइल पर किस तरह का प्रेशर पड़ सकता है और इजराइल ने इस हवाले से किस तरह की काउंटर स्ट्रेटजी बनाई है और इस हवाले से नेतन्याहू के ऊपर किस तरह का दबाव पड़ रहा है। इवन इजरायली एलीट किस तरह नेतन्याहू के इन काउंटर प्लान्स की मुखालफत कर रही है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और इजराइल पर बढ़ता हुआ दबाव। क्या मगरबी ममालिक का ये फैसला इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, जो कि एक और गजा ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सेशन अरेंज किया था सऊदी अरब और फ्रांस ने मिलकर, और इस हवाले से इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स शुरू कर दी थी फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से, स्टेट ऑफ फ़लस्तीन के हवाले से। और इसमें हमने देखा जो सबसे बड़ा धमाका था वो यूके ने किया, जब यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने इसका खुलेआम ऐलान किया कि हम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। और इसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता और भी कई मगरबी रियासतों ने इसका फैसला किया। तकरीबन 11 से 12 नई स्टेट्स ने इसका ऐलान किया है कि हम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। और हिस्टोरिकली ये अमेरिकन एलाइज रही हैं। ये जो रियासतें हैं ये वेस्टर्न ग्रुपिंग का पार्ट हैं, जैसे कि यूके और फ्रांस तो इसकी एग्जांपल हैं ही। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल, एंडोरा, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, मोनाको, इन ममालिक ने फ़लस्तीन की रिकग्निशन का ऐलान किया है। और इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के जो 193 मेंबर स्टेट्स हैं उनमें से 156 रियासतों ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है। यानी उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के 2 स्टेट सोल्यूशन के प्लान को इंडोर्स कर दिया है। और कुछ और कंट्रीज़ इस पूरे प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि अब दुनिया के 80% से ज़ायद ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करते हैं अमेरिकन दबाव के बावजूद। मतलब अमेरिका की हमेशा से यही कोशिश रही है, उन्होंने इजराइल को हमेशा से डिप्लोमेटिकली बचाया है और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत की है। अमेरिका ने पास्ट में तो बड़ी कोशिशें की हैं कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को हुकूमत दी जाए और जो फ़लस्तीनी हिस्से हैं इस वक्त के वेस्ट बैंक और गज़ा वगैरह, यहाँ पर फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाए और हमास को टोटल एलिमिनेट किया जाए। लेकिन ऑफिशियली अमेरिका फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत करता है इजराइल की वजह से। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिकन और इजराइल के प्रेशर के बावजूद इन मगरबी ममालिक ने इजराइल को तस्लीम किया। और इस हवाले से मैं देख रहा था कि काफ़ी तनकीद भी की जा रही थी इन पर, जो कि प्रो इजरायली ग्रुप्स हैं और उनके बहुत से राइट विंग हमायती जो कि यूरोप और अमेरिका में मौजूद हैं। और बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रैली यूके पर प्रेशर डालने के लिए की गई थी, स्पेशली यूके की जो करंट गवर्नमेंट है कि वो स्टेट ऑफ फ़लस्तीन को तस्लीम ना करे। और इस वक्त अगर हम एक पैटर्न देखें तो ये राइट विंग और कंजर्वेटिव्स का जो ग्रुप है अमेरिका और यूरोप में, नेतन्याहू अक्सर इनके पीछे छुपने की कोशिश करता है और उसकी ये कोशिश होती है कि इनके सेंटिमेंट्स को कैपिटलाइज करें, इनके पीछे छुपकर अपना नैरेटिव सेट किया जाए। जबकि इन लोगों की बात करें, ये जो राइट विंगर्स हैं अमेरिका में, ये जो डोनाल्ड ट्रंप वगैरह के सपोर्टर्स हैं, ये जहां एंटी इमिग्रेंट या एंटी मुस्लिम हैं कहीं ना कहीं, वहीं ये इजराइल की भी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट नहीं करते। इजराइल के भी बहुत से एक्शंस पर ये तनकीद करते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने चार्ली कर्क का कत्ल देखा है यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने भी कई जगहों पर इजराइल पर तनकीद की थी, लेकिन नेतन्याहू बार बार यही कह रहे हैं कि वो इजराइल के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो जितनी राइट विंग कम्युनिटी है ये कंजर्वेटिव्स की, जो कि माइग्रेशन को सपोर्ट नहीं करते और कहते हैं कि जी मुस्लिम्स और लिबरल्स ने इत्तेहाद कर लिया है, नेतन्याहू इनके अंदर अपने एलाइज ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में सपोर्ट मिल सके, जो अब वो देख रहे हैं उनको नहीं मिल रही। और शायद इसी वजह से इस स्टेज पर इन ममालिक में इतनी बड़ी रैलीज जो कि राइट विंगर्स ने मुनक्किद करवाई थी, बहुत से लोगों के मुताबिक इसमें इजराइल का हाथ था। लेकिन बहरहाल इनकी ये काविशें, इनकी ये कोशिशें इन सारे ममालिक को फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने से रोक नहीं सकीं। और अब हम देख रहे हैं कि दुनिया तेज़ी से फ़लस्तीन को तस्लीम करती जा रही है। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है और इसका मज़ीद क्या काउंटर प्लान है नेतन्याहू के पास।
اب بہت سے مغربی ممالک کو دیکھیں تو انہوں نے آلریڈی اپنا نیریٹو اسرائیل کے حوالے سے بہت سخت کر دیا تھا. جو جس طرح کی پکچرز آ رہی ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ انسانی تاریخ کے المناک واقعات میں سے ایک بہت بڑا واقعہ بن چکا ہے غزہ کا. اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جو دنیا اب سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اٹراسٹیز دیکھ پاتی ہے، بچوں کی، عورتوں کی اور بے گھر لوگوں کی سفرنگز. اس وجہ سے بہت سے مغربی ممالک جیسے کہ اسپین اور آئرلینڈ آلریڈی اپنی تنقید میں اضافہ کر چکے تھے اسرائیل کے خلاف، اور اسپینش پرائم منسٹر تو اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کرتے. اور اس لیٹسٹ پلان میں میکرون اور کیئر سٹارمر کی جو اپروچ ہے وہ لیڈنگ رہی ہے. میکرون کے مطابق ہم نے فلسطینی ریاست کو تسلیم اس لیے کیا ہے کہ فلسطینیوں کے دلوں میں ایک امید پیدا ہو کہ ان کے پاس پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک آپشنز بھی موجود ہیں اور وہ اس طرح حماس کو ڈسکریج کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے کہ یہ سارے ممالک حماس کو ڈیناؤنس کرتے ہیں اور ان کے مطابق حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے. اسرائیل اور امریکہ نے اس ڈیولپمنٹ پر یہی کہا ہے کہ یہ فلسطینی ریاست کا جو اعلان کیا ان لوگوں نے، یہ حماس کے لیے ایک ریوارڈ ہے، جبکہ ان سب نے کہا ہے کہ یہ حماس کے لیے ریوارڈ نہیں بلکہ یہ فلسطینیوں کا رائٹ ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ریاست. اور اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ان کو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل امید دی جائے، کیونکہ اگر آپ کسی کو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک امید نہیں دو گے تو وہ ڈیفینیٹلی ہتھیار اٹھائے گا. یہ ان کا ماننا ہے، ان کا نیریٹو یہ ہے. مطلب اس میں بھی بہت سے ifs and buts ہیں. اور اگر بات کریں تو پچھلے 80-90 سالوں میں جو 80% ٹیریٹری پر قابض ہو چکا ہے اسرائیل فلسطین کی، اس پر بھی کوئی بات نہیں کرتا. UN کی جو موجودہ قراردادیں ہیں فلسطین کے حوالے سے، وہ کہتی ہیں کہ پری 1967 کے بارڈرز پر جانا چاہیے، اور پاکستان بھی اسی پوزیشن کو سپورٹ کرتا ہے جس میں ویسٹ بینک اور یروشلم فلسطین کا پارٹ ہے اور غزہ سٹرپ. لیکن آج کے ویسٹ بینک اور غزہ کی کیا صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. غزہ تباہ و برباد ہو چکا ہے اور ویسٹ بینک کئی ٹیریٹریز میں تقسیم ہے، اور ان کے اوپر بھی اسرائیل قابض ہے موسٹ آف دی ٹیریٹریز پر. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا آپ کو ایون سیٹلمنٹس کے بارے میں، جس میں اسرائیل یہ پلان کرتا ہے کہ ویسٹ بینک کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے، نارتھ ویسٹ بینک کو ساؤتھ ویسٹ بینک سے ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور ویسٹ بینک کے باقی لوگوں کو یروشلم کے لوگوں سے ڈیوائیڈ کر دیا جائے، تاکہ ان کی جو ایک کوہیژن ہے، جو ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے، اس کو ڈینٹ کیا جائے. ایون سیٹلمنٹ اسرائیل کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے مطابق اسرائیل ان علاقوں میں اپنی جو جوئش پاپولیشن ہے اس کو ڈبل کرنا چاہتا ہے، تاکہ آس پاس کے سارے علاقوں میں یہ جوئش پاپولیشن زیادہ ہو جائے. جو 33 ملین اس وقت ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کی پاپولیشن ہے اور 7 لاکھ جوئش کی، وہ اس ڈیموگرافک کو چینج کرنا چاہتا ہے ان سیٹلمنٹس کے ذریعے. اور اس کے علاوہ بھی یہ کئی سیٹلمنٹس کا افتتاح کرتے رہتے ہیں. اسرائیل نے ڈیفینیٹلی اس کو تسلیم نہیں کیا یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں، اور وہ اب اپنی عوام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایک سرکس جاری ہے یونائٹڈ نیشنز میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف سمبولک ہے، اس میں کچھ پریکٹیکل چیز نہیں ہے. لیکن یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہے. یہ ہم نے لاسٹ ویئر اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، اور اس حوالے سے دی گارڈین نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ اسرائیل کے جو ٹیکٹیکل گینز ہیں جو ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئے بھی ہیں، کچھ جو انہوں نے حزب اللہ کو ڈینٹ کیا ہے، بشار الاسد کا تختہ الٹوایا ہے، فلسطین کو تباہ و برباد کیا ہے، یا یمن اور ایران پر سٹرائکس کی ہیں، اور ایون لیبنان کے اندر حملے کیے ہیں. یہ ان کی ٹیکٹیکل وکٹریز تو ضرور ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں یہ ان کے اسٹریٹجک لاسز ہیں، اور وہ اب ہمیں یہی نظر آ رہا ہے. اور اسٹریٹجک لاسز میں آپ کو پھر بڑے بڑے نقصانات نظر آتے ہیں، جس میں آپ کو اکنامک، ڈپلومیٹک اور کسی حد تک ملٹری نقصان بھی ہوتا ہے اسٹریٹجک لیول پر. یعنی اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں اسرائیل آئسولیٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں، اور صرف ایک ان کا اوپن حمایتی نظر آتا ہے، اور وہ ہے امریکہ. اور امریکہ کے جو دوست تھے جن پر ہمیشہ امریکہ نے اپنا ایک انفلوئنس رکھا ہے اسرائیل کے حوالے سے، UK ہو، فرانس ہو، آسٹریلیا، کینیڈا، ان سب نے امریکن پریشر کو ڈیفائی کرتے ہوئے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے. اور اب یہ جو ایک اکنامک اور ڈپلومیٹک پریشر آ رہا ہے اسرائیل کے اوپر، نیتن یاہو کا ایک پلان ہے اس سے نپٹنے کا، اور ان کا یہ پلان ہے سپر سپارٹا. یعنی ہم سولو فلائٹ لیں گے، ہم سیلف ریلائنٹ ہوں گے. وہ اب اپنے جلسوں میں یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا ہماری مخالف ہو چکی ہے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمیں ایک گریٹر کاز کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی اکنامک قربانیاں دینی پڑیں گی. ہمیں اپنا جو سخت ہاتھ ہے، جو ہارڈ سٹیٹ ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ ہمارا ایک بڑا گول ہے گریٹر اسرائیل کا، اور گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کو وہ اپنے دل کے بہت قریب سمجھتا ہے. ہم نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا یہ پورا کانسیپٹ
کہ کتنے وہ علاقے ہیں, کیا اسرائیل کی کرنٹ اسٹریٹجی ہے, اور ایون سیٹلمنٹ بھی اسی پلان کا پارٹ ہے. تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ان پر ڈپلومیٹک دباؤ ڈال رہی ہے. یورپین کمیشن اب پہلی بار سوچ رہا ہے کہ EU اور اسرائیل کے درمیان جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کو معطل کر دیا جائے جب تک اسرائیل اپنے ایکشن سے باز نہیں آتا. تو یہ کلیئرلی اسرائیل دیکھ رہا ہے کہ ان کو ایک تو ڈپلومیٹک پریشر کا سامنا ہے, پولیٹیکل پریشر کا سامنا ہے, اور دوسرا اب اکنامک پریشر بھی ان کی طرف آ سکتا ہے. اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا ترکی نے بہت سے جو اکنامک ٹائز ہیں ان کو سسپینڈ کیا تھا. ابھی تھوڑی سی تیل کی سپلائی تو جاری ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سی ٹریڈ کو ترکی نے سسپینڈ کر دیا تھا اسرائیل کے ساتھ. اور اسی طرح اب عرب ممالک کی جانب سے بھی پریشر بڑھ رہا ہے. جو قطر میں اس نے سٹرائکس کی ہیں اور اس کے کئی شاخسانے نکلے ہیں, پاکستان اور سعودی عربیہ کا ڈیفنس ایگریمنٹ, پھر ایران جس طرح ان عرب ممالک کے ساتھ کانسٹنٹ انگیجمنٹ کر رہا ہے, اور قطر اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو تیز کر رہا ہے. یہ سارے ان کے اسٹریٹجک لاسز ہیں اسرائیل کے, اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کی یہ اپروچ ہے کہ اب ہمیں سپر اسپارٹا بننا ہوگا, یعنی اسپارٹنس کی طرح ہمیں بروٹل روتھ لیس ہونا پڑے گا, جس کے ایلائز بہت کم تھے لیکن وہ اپنی پاور کی بیس پر لوگوں کو کچلتے گئے تھے. لیکن یہ بھی ان کو بتانا چاہیے تھا اپنی عوام کو کہ الٹیمیٹلی اسپارٹنس کا بھی بڑا برا حال ہوا تھا, یعنی اینڈ پہ ان کو بھی شکست ہوئی تھی. تو ٹیکٹیکل گینز یہ وقتی طور پر جتنے مرضی حاصل کر لیں, اسٹریٹجک لاسز ان کا مقدر ہیں, اور وہ اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور ویسٹرن ممالک کی اپروچ کی بھی بات کریں تو یہ بھی اب تنگ آ چکے تھے. لوگوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر تھا. جہاں ہم نے ٹامی رابنسن کی ریلیز دیکھی ہیں جو رائٹ ونگرز ہیں, وہیں ہم نے بہت سی پرو فلسطینی ریلیز بھی دیکھی ہیں جن کی تعداد ان ریلیز سے کئی گنا بڑی تھی اور ان کی فریکوینسی بھی زیادہ تھی. تو یہ ساری گورنمنٹس دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں, اور ان کو ٹھیس پہنچی ہے اپنی حکومتوں کے اقدامات سے. جس طرح انہوں نے ساتھ دیا ہے اسرائیل کا, تو اب وہ اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں, اور اسرائیل کو یہ سمجھا کر تھک گئے ہیں. اور اسرائیل تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی نہیں سنتا, یعنی امریکی پریزیڈنٹ کی بھی نہیں سنتا. وہ نیگوسیشنز کے بیچ میں بم مار دیتے ہیں. تو جن کی یہ اپروچ ہو, انہوں نے فرانس یا UK کے پرائم منسٹر کی کیا سننی ہے. تو شاید ان ممالک نے بھی تنگ آ کے اپنا ڈپلومیٹک لیوریج استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اسرائیل کو ایک میسج دیا ہے کہ جس طرح تم دندناتے پھر رہے ہو, ہمارے پاس بھی لیوریج ہے. یہ جو مغربی ممالک ہیں ان کی اپروچ یہی ہے کہ یہ جو 20% فلسطینین ٹیریٹری رہ گئی ہے, یہاں پر فلسطینین اتھارٹی کو مزید مضبوط کیا جائے, یعنی ان کو حکومت دی جائے, حماس کی کوئی جگہ نہ ہو, اور جنگ بندی کی جائے ان علاقوں میں. لیکن ابھی بھی اس تھوڑی سی ٹیریٹری جو کہ فلسطینیوں کے پاس ہے, اس کا بھی فلسطینی ریاست پریکٹیکلی بننا بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کے لیے ضروری ہوگی الٹیمیٹ اپروول امریکہ کی جانب سے. اور امریکہ یونائٹڈ نیشنز میں ہر بار اسرائیل کی مدد کرتا ہے فلسطین کو ایک ممبر سٹیٹ بننے میں. اسرائیل کو جب ایک نئی ریاست بنایا گیا تھا 1948 میں, اس وقت صرف 30 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ ڈالے تھے, اور اس کے باوجود اسرائیل کو ایک ریاست ڈکلیئر کیا گیا تھا. اب 150 سے زائد ممالک ہیں جنہوں نے فلسطین کو سپورٹ کیا ہے, جو کہ 80% سے زائد دنیا بنتی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اس کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے, جس کو امریکہ ہمیشہ ویٹو کر دیتا ہے, اور فلسطین کو ایک فل ممبر یونائٹڈ نیشن سٹیٹ بننے سے روک دیتا ہے. اور امریکہ یہ فیصلہ بار بار اسرائیلیز کی فیور میں کرتا رہتا ہے. اور اس حوالے سے امریکہ میں بھی بڑی زبردست ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ آخر کیوں ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے, یا کیوں اس میں رکاوٹ بنتے ہیں. اس میں بہت سا کردار لابیز کا بھی ہوتا ہے. اگر ہم ہسٹری بھی دیکھیں اسرائیل کے قیام کی, اس وقت انہوں نے برٹش حکومت کے ساتھ لابنگ کی تھی, جب بہت سے جیوز کو انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا یورپ سے فلسطین کے اندر. اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ کس طرح آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے فلسطینین ٹیریٹری پر قبضہ کیا ہے. نکبہ کے ایونٹس ہوئے ہیں, بہت سی جنگیں ہوئی ہیں, لیکن ان کے پاس چونکہ ہمیشہ سے ایڈوانس ملٹری اکوپمنٹ رہا ہے مغربی ممالک کی جانب سے, لہٰذا انہوں نے ہمیشہ ہر بیٹل میں فلسطینیوں کو ہرایا ہے. اور پھر اس کی وجہ سے ہم نے بہت سے ریزسٹنس گروپس دیکھے حماس کی شکل میں, جنہوں نے ہمیشہ اسرائیلی فورسز کی ہیجیمنی کو ماننے سے انکار کیا ہے. خود یاسر عرفات جو فلسطین کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے PLO کے, انہوں نے 1988 میں تقریباً ہار مان کے کہا تھا کہ جتنی بھی ٹیریٹری ہے وہ اب ہمیں دے دو اور 2 اسٹیٹ سلوشن اب بنا دو. انہوں نے اس وقت خود اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا, اور اس وقت امریکہ میڈییٹر تھا ان دونوں ممالک کے درمیان, لیکن وہ بھی معاہدے نہیں قائم رہ سکے.
اور اسرائیل کا جو ایکسپینشنسٹ ویژن ہے اس کو کبھی بریک نہیں لگی، اور اب بینجامن نیتن یاہو کے لیے جو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل پریشرز ہیں وہ ہر طرف سے بڑھ رہے ہیں۔ ان کو ہمیشہ مغربی ممالک کی سپورٹ تھی لیکن اب وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف یو اے ای کی بات کریں، جنہوں نے ابراہم اکارڈز کے تحت ان سے ہاتھ ملائے تھے، انہوں نے بھی اسرائیل کو پیغام دیا کہ ویسٹ بینک کی اینیکسیشن ہماری ریڈ لائن ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹ حکومت میں ابراہم اکارڈز کے تحت کئی مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کیا تھا۔ ان ابراہم اکارڈز کا فیوچر بھی اب خطرے میں ہے اسرائیل کی اپنے ایکشنز کی وجہ سے، اور اب بہت سے ممالک اس سے بیک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ نئے ممالک تو اب ابراہم اکارڈز کو کبھی جوائن نہیں کریں گے۔ جو کرنٹ سچویشن ہے، سعودی عرب نے متعدد بار یہ اشارہ دیا کہ ہم ابراہم اکارڈز کے تحت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، لیکن بعد میں پھر اسرائیل کوئی ایسی بڑی چول مار جاتا تھا کہ سعودی عرب پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور اب کی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس طرح پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، قطر پر سٹرائکس ہوئی ہیں، اور ایران کے ساتھ سعودی عرب کی جو انگیجمنٹ ہے، اور اسرائیل کا بار بار یو ایس ایڈمنسٹریشن کو دھوکہ دینا، اس سے اسرائیل نے اپنی کریڈیبلٹی متاثر کر لی ہے، بلکہ ختم کر دی ہے۔ ہوپ فلی ایم بی ایس بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسرائیل کے ساتھ ابراہم اکارڈز کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے کیے ہوئے وعدوں سے مکر جاتے ہیں۔ اور یہی پیغام شاید انہوں نے امریکہ کو بھی دیا ہے، اور امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی ڈیل کو رینیو نہیں کیا، جبکہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے کہ امریکہ نے تو ہمیشہ مکرنا ہی ہے اس پورے ریجن میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی پریزیڈنسی میں ابراہم اکارڈز ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس میں یہی پلان تھا کہ اور مسلم ممالک کو شامل کیا جائے گا اور اسرائیل کو دنیا کے سامنے نارملائز کیا جائے گا، اسرائیل کے ویلن کے کردار کو دھویا جائے گا۔ لیکن اسرائیل نے خود ہی اپنے ایکشنز کے ذریعے اپنے آپ کو ایک سپر ویلن بنا لیا ہے، جس کے اپنے الائز بھی ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ابراہم اکارڈز کسی نئے کنٹری کے ساتھ کرنا تو اب دور کی بات ہے، یہ بھول جائے اسرائیل۔ اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو چھوٹی چھوٹی ٹیکٹیکل وکٹریز تھیں، یہ ان کی اسٹریٹجک لاسز میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور اب کوئی ممالک ان کے پاس پھٹکنا بھی نہیں چاہتا، اور ان سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ اور یورپ کی طرف سے جو ری ایکشن آ رہا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ لیکن یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ ان سب ممالک کی آنکھ تب کھلی ہے جب انہوں نے دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جینوسائیڈ دیکھا ہے، تب جا کے ان کی آنکھیں کھلی ہیں۔ اس سے پہلے یہ سب سوئے ہوئے تھے، اور عرب اور مسلم ممالک سے زیادہ کنکریٹ ایکشنز ویسٹرن ممالک نے لیے ہیں، اور اسپین، ناروے، آئرلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، یو کے، فرانس، ان سب کو اپنا مخالف بنا لیا ہے۔ اور نیتن یاہو کے پاس اس کا کیا پلان ہے کہ سپر سپارٹا بن جاؤ، سیلف ریلائنٹ ہو جاؤ، پوری دنیا سے ٹریڈ کٹ بھی ہو جائے، لیکن ہم اپنے ملک کو اتنا مضبوط بنائیں گے کہ ہم اس کو قائم دائم رکھیں گے، اور اس میں ان کے اپنے جو ٹریڈرز ہیں، اپنی جو ان کے ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا سے کٹ آف نہیں ہونا چاہیے۔ آلریڈی اتنی سی ٹیریٹری ہے ان کے پاس، اور اگر دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، ان پر سینکشنز لگ جاتی ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ ان کے لوگوں کو ایک امید ہے کہ دنیا ہمارا ساتھ دے گی، امریکہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو باقی مغربی طاقتیں بھی ان کے ساتھ رہیں گی۔ لیکن اب وہ ایک ایک کر کے ان کے ہاتھوں سے پھسل رہے ہیں، اور ان کی لابنگ ان کے ایکشنز کے سامنے فیل نظر آ رہی ہے، اور باقی پوری دنیا پر یہ الزامات کی بارش کر رہے ہیں۔ چائنا اور قطر کا اسپیسیفکلی نام لیا نیتن یاہو نے کہ یہ ہمارے خلاف ایک گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں، جس میں ہمارے اپنے دوست بھی شامل ہو چکے ہیں، مغربی ممالک۔ چائنا کی بات کریں تو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو کسی حد تک حکومت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہ بڑی زبردست تنقید کر رہے ہیں اسرائیل پر، اور وہ بھی ان کو ایک پرایا اسٹیٹ قرار دے رہے ہیں، ایک روگ نیشن۔ پاکستان بھی یہی بات کرتا ہے، تو یہ چیز ان کو بڑی چبھ رہی ہے۔ اور پھر یہ مغربی ممالک پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ آپ کچھ مائنورٹیز کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں، اور ان کا اشارہ مسلمانوں کی طرف ہی ہوتا ہے، اور پھر اس لیے یہ اپنے رائٹ ونگ اینٹی امیگرینٹ ایلائز تلاش کرتے ہیں، وہاں پر اپنی آواز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ٹامی رابنسن وغیرہ کے ساتھ، یا امریکہ میں ایلون مسک جیسے لوگوں کے ساتھ۔ اور ان کے خیال میں مسلمز اور لبرلز نے ایک خطرناک اتحاد کر لیا ہے، جنہوں نے ویسٹرن ممالک کو ہاسٹیج بنا لیا ہے، اور وہ وہاں بیٹھ کر اسرائیل کے خلاف کیمپیننگ کرتے ہیں۔ اور ان کے مطابق ان ویسٹرن ممالک پر ان مائنورٹیز نے پریشر ڈالا ہے کہ آپ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں، جیسا کہ ان کے اپنے دماغ نہیں ہیں، یعنی کیئر سٹارمر ہو گئے، میکرون ہو گئے، ان کو یہ برین لیس قرار دے رہے ہیں انڈائریکٹلی۔ اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا یہ جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہی ہے، یہ صرف ایک سرکس ہے اور ایک ڈرامہ ہے، یہ سمبولک ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس کے دور رس نتائج نکلیں گے۔ ڈپلومیٹیکلی یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بے شک پریکٹیکلی اس کے فوری اثرات ہمیں نظر نہ آئیں،
لیکن ایسے ہی ڈپلومیٹک سٹیپس ہوتے ہیں جن سے پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب آپ نیریٹو کی گیم ہار جاتے ہو تو پھر آپ بہت کچھ ہار جاتے ہو۔ اسرائیل اس وقت نیریٹو کی گیم ہار چکا ہے اور اس لیے ان پر پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک دباؤ بڑھا ہے، اور اس کی نیکسٹ سٹیج اکنامک پریشر بھی ہو سکتی ہے، جس کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئسولیٹ ہونے کے لیے بھی تیار ہیں بڑے مقصد کے لیے۔ یہ برٹشرز ہی تھے جنہوں نے 1970s میں بیلفور ڈیکلیریشن کے ذریعے ایک انلیگل ریاست کے قیام میں اپنا پورا کردار ادا کیا تھا، اور کچھ ایکسپرٹس کے مطابق کیئر سٹارمر نے اس ہسٹورک غلطی کو تھوڑا سا کریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے دور رس نتائج نکلیں گے اور پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں گے، جس کی لیگل اور ڈپلومیٹک امپلیکیشنز ہوں گی، اور اسرائیل اپنے ان ایکشن سے نہیں بچ پائے گا جو اس نے وار کرائمز کیے ہیں پچھلے 2 سالوں میں۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں فلسطینی ریاست کا جو اعلان کیا ہے بہت سے ممالک نے، کیا اس سے اسرائیل پر کوئی دباؤ بڑھے گا؟ کیا فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ ہموار ہو چکی ہے پریکٹیکلی، یا اسرائیل ویسٹ بینک میں اپنے سیٹلمنٹ پلانز کو جاری رکھے گا اور غزہ کو اسی طرح تباہ و برباد کرتا رہے گا اور اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جب تک امریکہ اس کے ساتھ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پہ پہنچ جائیں۔